السلام علیکم. دعا ہے کہ میرے یار، میرے دوست، میرے پیارے جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. دس اپریل 2022 اتوار کا دن. خوبصورت سورج کی روشنی، اس میں موسم بہار میں کچھ کونپلیں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا اب پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں. بہار کی آمد کو ویلکم کر رہی ہیں. اسی دوران میرے پیارے وطن پاکستان میں آج ایک بار پھر حرام خوروں کے ایک چھوٹے سے ٹولے نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کے، ان کی سوچوں پہ تالے لگا کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی سوچوں پہ تالے لگانے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ حال فی الحال کامیاب ہو گئے. اور باقی کا احوال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ساری کارروائی ہوئی اور کیا ہوا. ایسے جو لمحات ہوتے ہیں قوموں کی تاریخ میں، وہ کم آتے ہیں جب ان کو اتنے بڑے نقصان میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھلائی کی ایک امید اور ایک کرن جو ہے وہ دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ یقیناً کالی رات بہت کالی ہوتی ہے، لیکن سورج کی پہلی کرن کو پھوٹنا ضرور ہوتا ہے. تو وہ نوید جو ہے وہ اسی پچھلی اماوس کی رات میں کہیں چھپی ہوئی نوید جو ہے وہ بحیثیت قوم، نہ کہ فرقہ، کوئی بولی، کوئی ذات پات، بلکہ بحیثیت پاکستانی قوم، نہ بلوچ قوم، نہ سندھی قوم، نہ اردو سپیکنگ قوم، نہ کوئی فرقہ، بلکہ بحیثیت ایک پاکستانی قوم کے ایک چھپی ہوئی نوید بالکل اس کالی رات کے پیچھے کہیں پوشیدہ ہے. اور اس پوشیدہ نوید کو دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کی اگر کسی میں صلاحیت ہے تو وہ انسان ذات کو ہے، اس پاکستانی قوم کو ہے. کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے اتم اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار تخلیق ہیں. ہمیں اس نے یہ قوت عطا کی ہے کہ ہم اس کرن کو سمجھ سکیں اور پرکھ سکیں اور اس کے لیے کوشش کر سکیں. تو بڑا امپورٹنٹ اور ایک سمجھیں کہ کراس روڈ ہے اس وقت. دیر سویر الیکشنز ہوں گی، اور آج میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری،
हमारी कौम, हमारे नौजवानों को, हमारे अहले खाना को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को कभी भी नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की इतनी सहूलियत मुहैया नहीं हुई माजी में जब जो कि आज हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास सोशल मीडिया के बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। तो आज का नौजवान, आज का बूढ़ा, आज की औरत, आज की बच्ची, आज की बहन जो मेरे अर्ज़ पाक में है, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है, और उनके पास हर वो चीज़ है जिससे वो समझ सकते हैं कि ये किस तरह हो रहा है, कौन कर रहा है। हम अंधेरों में अब नहीं हैं। तो मेरी सबसे ये इल्तिजा है, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे सामने हमारे बड़ों की चीज़ें थी कि हाँ भाई, अगर वो भुट्टो को फॉलो करते हैं तो हम भी उनके पीछे, अगर वो किसी और को फॉलो करते हैं तो हम भी उनके पीछे। लेकिन अब बेदारी का ज़माना है। हर नौजवान को ये शऊर के साथ वो एक हथियार है इंफॉर्मेशन का जो आपके पास बाहम मौजूद है। दूर खेत खलियानों में जो चरावा भेड़ बकरियां जो है वो अपनी लिए घूमता फिर रहा है, उसके पास भी अब मोबाइल फ़ोन है, और उसको इतनी समझ है कि मोबाइल फ़ोन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से मीडियम हैं, प्लेटफॉर्म हैं जिनमें हम जा सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब हर चीज़ को परखें, और देर सवेर जो इलेक्शन आने वाली है उसमें ज़रूर अपना हिस्सा डालें। अपने शऊर और अल्लाह ताला ने जो आपको इंटेलेक्ट और जहानत, अक्ल व फ़हम दिया है, उस हिसाब से फ़ैसला करें, ना कि मेरे चचा अभी तक भुट्टो के पीछे लगे हुए हैं तो मैं भी लगूं, अगर मेरे मामू जो हैं वो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं तो मैं भी लगूं ना। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। आपको खुद मुशाहिदा करना है, फ़ैसला करना है। और पाकिस्तानी सियासत के 70 साल तारीख़ में, उसके वजूद से लेके अब तक, आपको सब आया है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि किसने क्या किया है और वो उसकी सोच क्या है, और अगर वो सियासतदान है तो उसने सियासत किस तरह से की है, अगर कोई सरमाएदार है तो उसने सरमाया किस तरह से कमाया है, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसने स्पोर्ट्स में किस तरह से अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। ये सब आपके ऊपर आया है। नहीं आया तो जाके देखें, तारीख़ के औराक में अब आप पीछे जा सकते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, टॉक शोज़ हैं, पॉडकास्ट हैं। हर इंफॉर्मेशन आपकी इस वक्त समझें कि हथेली पे मौजूद है, तो उसको इस्तेमाल करें। किसी के पीछे मत जाएं, अपने शऊर को इस्तेमाल करें। और जो इस्तेमाल शुदा कारतूस हैं, जो इस्तेमाल शुदा आजमाए हुए जो सियासतदान हैं, जो भी लोग हैं, उनका बायकाट करें। आपको पता है कि उन्होंने क्या किया है। पिछले ज़्यादा दूर मत जाएं, पिछले 20, 30, 40 साल
کا احاطہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. جب میں پاکستان میں تھا تو شاید اتنا مجھے احساس نہیں ہوتا تھا. یہ سیاستدان آگے پیچھے حکومت آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن جب آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ دیس کی ویلیو کیا ہے. ہاں، بڑی خرابیاں خامیاں ہیں ہمارے دیس میں اس وقت، لیکن وہ دور ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے شعور سے کام لیں، اپنی سمجھداری سے کام لیں. کسی کے پیچھے مت لگیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب آپ کو اٹھنا پڑے گا. آپ کو اپنا ڈیسیشن، اپنا فیصلہ خود لینا پڑے گا. اس کو لیں اور پھر آزمائیں، اور پھر اس کو آزمائیں، اس کو ٹائم دیں. بڑا گند ہے اس وقت پاکستان میں. پچھلے 70 سالوں میں ملک کو نوچ کے کھایا گیا ہے، نوچ کے کھایا گیا ہے. جہاں کھدائی کریں گے وہاں پہ آپ کو اس وقت صرف حرام خوری ملے گی. اس حرام خوری کو دور کرنے کے لیے جو 70 سال سے جمع ہو رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کم سے کم 35 سال اور چاہیے. کم سے کم اصولی طور پہ تو 70 سال اور چاہیے، لیکن کم سے کم 35 سال اور چاہیے. تو یہ اگر کسی کو آپ کھڑا کرتے ہیں تو اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ آ کے جو ہے نا آئندہ 5 سال 10 سال میں ان چیزوں کو بالکل ختم کر دے گا. نہیں نہیں نہیں، یہ اتنا زہر جڑوں تک گیا ہوا ہے جو کہ 5 10 15 سال میں مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پوری جنریشن کی ضرورت ہے، کم سے کم 30-35 سال کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ آج فیصلہ کریں گے، صبر کریں گے، برداشت کریں گے، اور جب آپ اس وقت اگر آپ کا ووٹنگ کا جو حق ہے، جو آپ کی عمر ہے ووٹ کی 18 سال اور ابو، جو اوپر ہیں 18 سال سے، یا جو بھی اس وقت پاکستان میں ووٹ دینے کی کم سے کم عمر ہے، اگر وہ 18-20 سال ہے تو اگر 30-35 سال آگے دیکھیں تو اس وقت آپ ہو چکے ہوں گے، اگر 20 سال لیں تو 30 40 50 55 سال کی عمر تک آپ اپنے اس شعوری جو فیصلہ آپ نے کیا اس کے پھل باقاعدہ آپ کی جھولی میں گرتے ہوئے آپ محسوس کریں گے. اور آپ کی آنے والی نسل، جو آپ کے بچے پیدا ہوں گے، جو اس زمانے تک آتے آتے 30 سال 35 سال کے اڑیل جوان ہو چکے ہوں گے، وہ اس پھل کو کھائیں گے. آپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، آپ بھی کھائیں گے، اور وہ آپ کے بچے بھی، آپ کی نسلیں بھی کھائیں گے. تو خدا را جذباتیت اور خاندانیت اور جو ان کی ایک چال ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، قصبے ہیں، دیہات ہیں، کھیت کھلیان ہیں، بنیاں ہیں، باریں ہیں، اس میں یہ لوگ انہوں نے اپنے چھاڑتے چھوڑے ہوئے ہیں، جو کہ کوئی پولیس نے بند کر دیا اس کو چھڑوا دیتے ہیں. کسی کا جھگڑا ہوا اس میں فیصلہ کرا دیتے ہیں. کوئی مر گیا اس میں جاتے ہیں. بڑی ایک گاڑی اور پیچھے پولیس اور یہ وہ اس کے ساتھ دھن دھناتے آتے ہیں اور ان کے جنازے میں شرکت بلکہ ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے ہیں. وہ آتے ہیں اور ایک یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو فاتح پڑھنے بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن وہ یہ ڈرامے کرتے ہیں اور آپ اس میں خوش ہو جاتے ہیں کہ یار
اتنا تو اس میں احساس ہے کہ یہ آتا ہے ہمارے مرنے پہ، ہماری شادی میں، ہماری خوشی میں، ہماری غمی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور یہ لوگ آپ کو اسی پہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا جو شعور ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس سے آگے نہ بڑھے، آپ اسی میں خوش رہیں گے یہ آیا، ہمارے مرنے پہ آیا، ہماری خوشی میں آیا، غمی میں آیا۔ لیکن آپ تھوڑا سا اسے آگے بڑھ کے دیکھیں تو کہیں بھی یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آتے، کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ اس بات کو سمجھیں، اس کا مشاہدہ کریں، کبھی اٹھ کے چلے جائیں آپ ان کے بڑے بڑے محلوں میں، شہروں میں، تو آپ کو ایک وہ جو گلی کا جو کتا ہوتا ہے اس کی طرح وہ آپ کو پیش آئیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں اور ان ندی نالیوں کسیوں اور ان مرنے پرنے اور شادی میں آ گیا اور غمی میں آ گیا، اس بات سے نکلیں، اپنا شعور استعمال کریں اور ایسی قیادت کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دیں، اور یقیناً اس وقت اپیرنٹلی ظاہری طور پہ نیتوں کے حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جو ایک سمجھ بوجھ ہے اس حساب سے عمران خان ایک واحد لیڈر ہے اس وقت جو کھڑا ہوا ہے۔ اس بات سے نکل جائیں کہ آج میرا لیڈر اگر سندھی نہیں ہے تو میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا، آج میرا لیڈر اگر بلوچ نہیں ہے تو میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں بلوچ ہوں، اگر میرا لیڈر پنجابی نہیں ہے تو میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں پنجابی ہوں۔ اس بات سے نکل آئیں، ورنہ خدا نخواستہ جو حالات اور جو سازشیں اور جو طریقہ کار ہیں میرے ان پوشیدہ خیالات کو سمجھیں اور ان ذات پات اور جو ہماری زبانیں ہیں، جو ہمارے رنگ نسل ہیں، یہ بھٹو، سید، پیر، چودھری، وہ زمانے چلے گئے، اب ان کو پیچھے پھینک کے آگے نکلے۔ کیا بھٹو جیسا اگر اس میں کچھ خاصیتیں تھیں، اس کے خاندان کے لوگ ابھی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھٹو جیسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا بھٹو جیسی خاصیتیں پیدا کرنے والا صرف بھٹو خاندان میں ہی پیدا ہوگا؟ بھٹو خاندان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا کوئی غریب گھرانے کا، کوئی کم ذات والا، کوئی بلوچ، کوئی پنجابی، کوئی اور سندھی اسپیکنگ، کوئی اور زبان بولنے والا، اردو بولنے والا، میں تو کہتا ہوں بھٹو، کیا اس سے بہتر لوگ پیدا نہیں ہو سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک فرما بنایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کے بعد وہ فرما ٹوٹ گیا؟ کیا اس سے بہتر لوگ پیدا نہیں ہوئے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں اتنے عظیم پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں لوگ، کسی کا کوئی بھی وجود نہیں ہوتا۔ کم سے کم جب سے بھٹو پیدا ہوا تھا تب سے اب تک کوئی بھی لیڈر دنیا میں پیدا نہ ہوتا اگر یہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ان کے مردود اور گھٹیا قسم کے نعرے ہیں جو وہ آپ کو سناتے ہیں، اور نادان لوگ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آپ بھی بھٹو کی طرح بن سکتے ہیں، بھٹو سے بہتر بن سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی ایک شناخت ہے۔ اگر آپ میمن ہیں، اگر آپ اردو اسپیکنگ ہیں، اگر آپ لغاری ہیں، اگر آپ آلمانی ہیں، تو آپ میں وہ خصوصیات کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ یہ بھٹو خاندان کی ہی میراث ہے کہ اس میں ہی بھٹو مرے گا اور اس میں سے ہی بھٹو نکلے گا تو نکلے گا، ورنہ دنیا ختم، تباہ و برباد۔
نہیں، ایسا نہیں ہے. سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور عمران خان کو آزمائیں. جیسا میں نے کہا کہ یہ 70 سال کا گند 2 4 5 سال میں ختم نہیں ہوگا. آپ اس کے 3 4 سال 5 سالوں میں اس کی اپروچ تو دیکھیں، کس طرح سے وہ میٹنگ، ہر روز میٹنگ کرتا تھا. اگر اس کے انٹرویو سنیں تو اس پہ ایک پروفیشنل اپروچ تھی. ہر اس پرابلم پہ وہ بات کر سکتا تھا، اس کی اتھارٹی تھی، اس کو نالج تھی. پچھلے آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، اگر انہوں نے انٹرویو دیا تو وہ اپنے کچھ پسندیدہ صحافیوں کو بلاتے تھے اور ان کو سوال لکھ کے دیتے تھے کہ یہ سوال کرنا، کیونکہ اس کے آگے ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم بات کر سکیں. ملک کے مسئلوں پہ تو بالکل سوال نہیں کرنا. تو ان باتوں کو پرکھیں. آج کل آپ کے پاس ساری ریکارڈنگز ہیں. نواز شریف کی بھی ریکارڈنگ ہے، بے نظیر کی بھی ہے، زرداری کی بھی ہے، عمران خان کی بھی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ہے. ہاں، ایک بہترین لیڈر تھا. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ گاؤں میں میں بچوں کو جمع کر کے، میرے اپنے گاؤں میں بچوں کو جمع کر کے بھٹو کی طرح تقریر کرتا تھا اوپر کھڑے رہ کے، کیونکہ ایک جنون، ایک عشق تھا بھٹو کے ساتھ. میرے آج بھی جلسوں میں فوٹو آپ اگر گاؤں میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں میرے فوٹو ہوں گے بلیک اینڈ وائٹ، جس میں میں اس جلسے کے آگے آگے جو نا چھلانگیں لگاتا پھر رہا ہوں. وہ ایک لیڈر تھا ایسا. لیکن ہم اس پہ ٹھپا لگا دیں کہ اب جو ہوا سو ہوا، بھٹو پیدا ہوا، اب کوئی نہیں آ سکتا. آپ خود سوچیں کہ اس کا جو، جس میں اب زرداری کا خون ہے، جو کہ بھٹو کا نواسا ہے، کیا وہ بھٹو بن سکا ہے؟ اور ضروری تھوڑی ہے کہ زرداری بھی سب خراب ہو، بھٹو بھی سب خراب ہو، سید بھی سب خراب ہو، پیر بھی سب خراب ہو. نہیں، یہ انسان کی اپنی انفرادی نیکی اور بدی ہے جس سے وہ اٹھتا ہے. آصف علی زرداری جو اس وقت اس شیپ میں موجود ہے، وہ صرف ایک ہی ہے. ہاں، اس نے اپنے ارد گرد جو اس کے پالے ہوئے چھاڑتے ہیں ان کو اپنی طرح بنا دیا ہے، لیکن زرداری ایک ہی ہے. زرداری قبیلے میں یہ گندا زرداری ایک ہی ہے. زرداری خاندان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. بھٹو پورے خاندان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. عباسی خاندان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. سید کوئی ہے تو اس کے خاندان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس قبیلے سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اس کے انفرادی کچھ لوگ جنہوں نے ایک غلط راستہ لیا ہے. تو پیغام یہی ہے کہ اپنے شعور کو استعمال کریں. آپ کے پاس جو اس وقت شعور کی طاقت ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت آپ کے ہاتھ پہ ہے اس وقت 24 گھنٹے، جس کو موبائل فون کہتے ہیں، جس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کا ایک پورا جال ہے. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، اور بے شمار طریقے ہیں. ان پہ ہر چیز، ہر لمحے کی معلومات آپ کے پاس باہم موجود ہے. اس کو دیکھیں اور اپنے شعور سے فیصلہ کریں. یہ میری آپ سے گزارش ہے اور امید ہے کہ اگر میرے اس ولاگ کو 10 لوگوں نے سنا ہے، شاید ایک نے بھی عمل کیا، تو میں سمجھوں گا کہ میری کامیابی ہے، میرے دیش کی، میرے پاک وطن کی کامیابی ہے.
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। और जो भी चैलेंजेस हैं नौजवानों, अगर आप लीडर अपना सही सिलेक्ट करते हो, चुनते हो, तो एक ही नारा है मेरा कि उस लीडर को जो अपने वर्कर चाहिए वो भी सेहतमंद चाहिए, जो कि मुकाबला कर सकें, आगे बढ़ सकें और खुद भी लीडर बन सकें। तो आपकी सेहत आपका हथियार है। तो अपने सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा पिएं। इन गुटकों से और इन नस्वाड़ों से और इन शराब नोशी से, बुरी आदतों से बचें। ये इस वक्त के हालात हमसे तकाजा करते हैं कि हमारी हेल्थ हो, हमारी सेहत अच्छी हो, ताकि हम मजबूती से इन चोरों लुटेरों का मुकाबला कर सकें, वरना ये हमको खा जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय फॉर नाउ। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे झूठी अदाएं, खोटी अनाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाए। झूठी अदाएं, खोटी अनाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाए। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी